नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है कि ईमान की तजदीद कैसे की जाए। ईमान सबसे पहले तो है क्या, ईमान क्या है, ईमान की कमी और बेशी के बारे में हम बात करेंगे। ईमान कैसे कम हो जाता है और ईमान के कम होने की इंसान अपने अंदर कैसे अलामात ढूंढ सकता है कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर से ईमान कम हो गया है। इसी तरीके से हम इस पर भी बात करेंगे कि ईमान को ज़्यादा कैसे किया जाए, ईमान जो हमारा पुराना हो जाता है उसको दोबारा से ज़िंदा कैसे किया जाए। ठीक है, फितनों के दौर में क्या किया जाए, तो इंशाल्लाह हम इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ईमान का मतलब क्या है। ईमान का एक जनरल मतलब है, वो क्या है कि इंसान जो है अपने आप को जो है रोक देना या बच जाना, या फिर ईमान का मतलब ये है कि महफूज हो जाना। ईमान क्या होता है कि जैसे अमन से है, जब अमन होता है तो क्या होता है, पुरसकून होते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक अमन आ जाता है, आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है, आप तकलीफ़ों से बच जाते हैं, मुश्किलात से महफूज हो जाते हैं, मुसीबतों से महफूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम अमन में आ गए। तो इसी तरीके से ईमान भी क्या है कि जब इंसान के दिल में आ जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, हर शर से इंसान बच जाता है, इंसान आफियत में आ जाता है, खैर में आ जाता है। इसी तरीके से शरीयत में, ये तो हम एक आम जनरल मायनी है ना जो मफहूम है उसका ईमान का, लेकिन जब हम शरीयत में बात करते हैं कि ईमान का क्या मतलब है, तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पे ईमान लेकर आना। ये सब क्या है कि शरीयत में ईमान का मतलब, यानी जब हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है और उस पर किस किस चीज़ को आपने देखना होगा, कैसे ईमान लाना होगा, ये सब उसमें एक बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन अभी सिर्फ हम एक जनरल वे में बात करेंगे कि ईमान को किस किस तरीके से हम अपने बेहतर कर सकते हैं। ईमान जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, इंसान आसान अल्फाज में ये कि महफूज हो जाता है। आज भी आप देखें कि दुनिया में जब इतनी मुश्किलात है, इतने फितने हैं, कौन लोग आपको सबसे ज्यादा पुरसकून नजर आएंगे, तमाम मुश्किलात से बचे हुए नजर आएंगे, वही कि जिनका ईमान जो है सबसे ज्यादा मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है। जितना ईमान हमारा कमजोर होगा, वीक होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हम परेशान होंगे, हमें सारा वक्त दुनिया के हम और गम होंगे, हम सारा वक्त अपने दुनिया के जाने में और उसमें कोशिशें करेंगे, परेशान होंगे कि हम किस किस तरीके से हमें तकलीफें आ रही हैं। तो ये सब कब होता है कि जब इंसान के अंदर ईमान कमजोर होता है। अब ईमान का क्या मतलब ये है कि हम खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो ये नफ हो जाएगा, नहीं। याद रखें कि ईमान खाली कलिमा पढ़ लेने का नाम नहीं है। ईमान का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईमान है, हम मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान तो हैं, ठीक है, लेकिन क्या ईमान मुसलमान के साथ हम क्या मोमिन भी हैं, क्योंकि मोमिन का ही होगा ना कि जिसके अंदर ईमान होगा। तो ईमान जो है वो इंसान के अंदर क्या है कि इंसान के दिल की सबसे पहले, कि दिल के अंदर इत्मीनान हो कि हाँ वाकई मैं अल्लाह पे ईमान लाऊं, यानी दिल के अंदर जो एक आपने गिरा बांध दी है ना, एक अल्लाह होने पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर, और उनकी जो भी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई उन पे जब हम ईमान लाते तो क्या एक गिरा बांध लेते हैं कि हम वाकई इन तमाम चीजों पे ईमान लाए। फिर इसी तरीके से क्या दिल में खाली कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या इनफ है, नहीं, ये इनफ नहीं है। इसके लिए जब आप दिल में है तो वो जबान से भी अदा करेंगे, हम जबान से भी अदा करेंगे, हमें इस चीज में कोई झिझक, कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि मैं जो हूँ मुसलमान हूँ, या मैं ईमान लाने वाली हूँ, या मैं इबादत करने वाली हूँ, या मैं जो है गुनाहों से बचने वाली हूँ। हमें कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें एक नमाज पढ़ते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से ईमान क्या है, साथ अमल का नाम है। अमल क्या है कि इंसान जो है जो कह रहा है, जो दिल के अंदर जिस चीज के उसके एक पुख्ता इरादा किया है, फिर उसके बाद जबान से भी इकरार करता है, और फिर अपने अमल के साथ प्रूव करता है कि वाकई जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर मैं हर चीज को निगेट कर देता हूँ, हर चीज पर से पुश चली जाती है। सिर्फ क्या है कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए मैंने एक वादा कर लिया है, वो वादा सबसे आगे हो जाता है। ये है ईमान का एग्जैक्टली मतलब। तो ईमान क्या हुआ कि दिल के आपका इत्तेकाद, फिर इसी तरीके से जबान से आप उसका इकरार करते हैं,
اور پھر اپنے اعضاء سے یا اپنی عمل سے آپ اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اس میں جب ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، ایک اللہ پہ ایمان لانا، اس کی پیروی کرنا اس کے احکامات کی، اور شیطان کے تمام جو راستے ہیں ان سے بچنا۔ جیسے جیسے آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا ویسے ویسے آپ کے اندر سے شیطان کا جو راستہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک فریڈم آف چوائس ہے ہمارے پاس، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب آزاد ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد بنایا، تو یاد رکھیں کوئی شخص اس دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ پردہ نہیں کر رہے، آپ جو ہے نماز نہیں ادا کر رہے، تو اب آپ کیا کریں ہوں گے؟ کسی اور کی اطاعت کریں نا، تو اب آپ کس کی اطاعت کریں؟ شیطان کی اطاعت کریں۔ یا پھر آپ کا جو ایک سوشل پریشرز ہیں آپ ان کی اطاعت کریں، یا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایک بنا دیا ہے ایک کہ بھئی یہ عورت کا یہ فگر ہونا چاہیے، عورت ایسی ہونی چاہیے، اس طریقے سے جو ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے ہمیں ڈریس اپ ہونا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کو ہم فالو نہیں کریں تو ڈیفینیٹلی ہم انہی کو فالو کریں۔ تو ایمان جو ہے ہمارا وہ اس چیز کے لیے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ باقی تمام وہ جو ہمارے پاؤں کی زنجیریں ہیں نا، جو دنیا کی اور جو شیطان کی اور ایسے ماحول کی، وہ سب کھل جاتی۔ تو جب ہم نے پہلے بات شروع کی تھی نا کہ ایمان آتی ہے آپ کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ عمل آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تحفظ ہو جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہم کہتے ہیں مومن ہے، تو وہ مومن کیا ہوتا ہے؟ المومن، کہ جو المومن جو ہوتا ہے کہ وہ تحفظ دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو ہم تحفظ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا ایمان جس کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ صرف زبان کا یا دل کا ایک ارادہ نہیں ہے بلکہ انسان کے عمل سے بھی ایمان دکھنا چاہیے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال آیت نمبر 2 سے لے کے 4 میں، بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جو جب اللہ کا تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اب وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ یعنی اللہ سب یہاں پہ کیا چیز ہمیں پتہ لگی کہ ایمان جو ہے جس کے دل میں ہوگا اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے برے اعمال کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن۔ جب ہم نے ایمان کی بات کی تو ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو کوئی راستہ بھٹک گیا، ٹھیک ہے، اب اس کو جب وہ راستہ بھٹک گیا تو کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ ایک شخص یہ راستہ بتاتا ہے یہاں چل پڑا، دوسرا چل پڑا، ایک جو صحیح رہنما ہے وہ اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم اس طریقے سے یہاں پہ جاؤ گے، یہاں پر اس راستے سے تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی بات نہیں مانتا، اور مطلب اگر اسے کہا سیدھے ہاتھ پہ جاؤ تو کیا کرتا ہے؟ لیفٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کی بات مانتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو 100% یقین نہیں ہے اس شخص پہ کہ یہ مجھے واقعی صحیح راستہ بتا رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے لیکن اس شخص کی بات نہیں مان رہا جو صحیح راستہ بتا رہا ہے۔
تو ہر ایک انسان کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اگر کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم سب اپنا اپنا ساتھ جائزہ لیتے رہے. اللہ تعالیٰ کا جب کوئی حکم آتا ہے, جب ہمیں پتہ لگتا ہے اس کام کو کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے, اس کام کو کرنے میں شر ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں؟ آج ہمارے بچے جو ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی فوراً بات مان لیتے ہیں؟ کیوں شک و شبہ ہے؟ کیونکہ ان کو اس رہنما پہ ابھی 100% یقین نہیں ہے. اسلام تو آ گیا ہے لیکن ابھی ایمان پورا نہیں آیا, پورا کامل یقین نہیں ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ڈیفینیٹلی صحیح ہے. کیا ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے؟ کیا ایمان میں کمی اور بڑھتا ہے؟ کمی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. کیونکہ اگر کسی کا ایمان ایک جیسا رہے گا تو کیسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دل کی وہ لائنز دیکھی ہے جب وہ چل رہا ہوتا ہے, جب ECG کرتے ہیں, اگر اسٹریٹ لائن ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص مر چکا ہے. تو کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا ایمان. ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑھتا ایمان جب ہے تو کیا ایمان بالکل پیک پہ چلا جائے, تو جتنی پیک پہ جائے گا اتنا زیادہ وہ نیچے بھی آتا ہے. تو ہمیشہ جو بھی کام کریں اس میں کرنے کی بات کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے. کبھی کبھار ہم بہت ایمان میں آگے بڑھ جاتے ہیں. سب سے آسان مثال کیا ہے؟ رمضان ابھی گزرا, مسجدیں بھری ہوئی, 5 وقت تراویح کے لیے مسجدیں بھری ہوئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں عید کی نماز کے ساتھ ہی عصر کے وقت آپ چلے جائیں, کتنے لوگ ہوں گے اس میں نماز پڑھنے والے؟ کچھ گنے چنے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقتی ایمان تھا. جتنی تیزی سے اوپر گیا تھا اس پہ استقامت نہیں تھی. جیسے ہی وقت گزرا بیک ٹو نارمل. اس لیے ہمیشہ ایمان بڑھتا رہے گا, کم بھی ہوگا. ایسی بات نہیں کہ وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا, لیکن جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنے ایمان کے لیے محنت کرتا رہتا ہے. جب اگر کہیں اس میں کمی آ جائے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے کہ میرا ایمان کیسے بڑھے گا. اسی طریقے سے بالکل جیسے لکھا جمعے کے دن آپ چلے جائیں, کیسے مسجد بھری ہوگی. اسی دن عصر کی نماز کے وقت آپ چلے جائیں. یہ سب کیا بتاتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہے, جب اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کا یہ تعلق جو ہے ایمان کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے؟ کیسے پتا؟ اگر کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرنے میں ہمیں کوئی گلٹ نہیں ہے, کوئی اپنے گناہوں پہ افسوس نہیں ہے. اب ہم سوچیں گے, ہم گناہ کی جب ہم بات سمجھتے ہیں, ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت کبیرہ گناہوں کی بات کری. میں کبیرہ گناہ میں سب سے پہلے عام گناہ کیا ہے؟ غیبت. غیبت کو لے لیں. ہم غیبت کرتے ہیں, کیا ہمارے کے دل کے اندر اس بات کا افسوس ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ ایک گناہ ہے؟ کہ ہم کر کے کہتے ہیں ہاں نہیں بس اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا, مذاق بنایا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے کیا ہے کہ جب ہمارا قرآن سنتے ہیں, ابھی ہم نے کیا کرتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور رو پڑتے ہیں. لیکن جو سخت دل ہوتا ہے, جس کا ایمان, جسے کمزور ایمان لانے والا ہوتا ہے, اس کا دل سخت ہوتا ہے. جب وہ قرآن میں آیات سنتا ہے نا جہنم کی تو اس کا دل ڈرتا نہیں ہے. جب اس کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ نہیں ڈرتا. جب اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو he is least bothered. اچھا ٹھیک ہے بس چلے جائیں گے, جب آئے گا وقت دیکھا جائے گا. وہ اپنے گناہوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو اپنے لیے ایکسکیوزز, جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے گناہوں کو. آج آپ دیکھ لیں, کسی شخص کو آپ کہہ دیں, کسی کو اگر آپ اس کے گناہ پہ روکے, وہ کیا کرے گا؟ فوراً ایکسپلینیشن دے کر کہے گا کہ نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں, میں اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ایمان کیا. ہم سب اپنا جائزہ لینا, ہم تو ایسا نہیں کرتے کیونکہ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. اوہو نیکی کرتے ہوئے بڑا سستی, اچھا کل کر لیں گے. نماز کو آخری وقت میں پڑھنا ایک کمزور ایمان کی علامت ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ بالکل آخری وقت میں ڈس دو ٹھونکے مارتا ہے, اور پھر وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ بس آپ صرف اپنے سر کے اوپر سے ایک چٹی اتارتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب نے, کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے, کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے نا. تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے کتنا ہمارے اندر شوق ہے,
کیونکہ اگر ہمارے اندر شوق ہوگا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات کا یہ وقت ہے تو ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فوراً نماز کے لیے لپکیں گے. یہ ہمارے ایمان بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے جب ہم اپنی نماز کو ڈیلے کرتے ہیں, نیکی کے کام کو ڈیلے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے کمزور ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے تو وی آر ویری گڈ ود ہم, اگر کوئی ہمارے ساتھ برا ہے تو بس سارا وقت ہم اپ سیٹ رہتے ہیں, سارا وقت ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں, گرمی کی کمپلین, سردی کی کمپلین, لوگوں کی کمپلین, شوہر کی کمپلین, ساس کی, بہو کی, سارا وقت کمپلینز کرتے ہیں. ہمارے موڈ سوئنگز ہیں, ہم چاہتے ہیں لوگ صرف ہماری مرضی کی بات کریں. یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. مومن کیا کرتا ہے جب تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے, جزا فضا نہیں کرتا. پھر اس کے بعد کمزور ایمان کی کیا علامت ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ان کو کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتی ہے. دل بڑا وہ ہوتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کا, اچھا کر لیں گے, کبھی کبھار کر لیا, کبھی نہ کیا, کبھی خوب کر لیا, صبح شام تسبیحات کر لی, صبح شام کی دعائیں نہ پڑھی کوئی, کیونکہ اس کو یہ خوف ہی نہیں ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں. کیوں بندہ وہ نہیں کرتا؟ بیکاز جب پرسن تھنکس کہ بھائی میں بہت اپنی طاقت پہ, اپنے مال پہ, اپنی ذات کے اوپر جب انسان کو بہت زیادہ گھمنڈ یا تکبر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے. سمپل ایز دیٹ. آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کو یاد کریں گے. تو ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا اللہ کو. جس کا کمزور ایمان ہوتا ہے, جب کوئی بھی کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے, لوگ گناہ کریں, اس کو برا نہیں لگتا, وہ بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے, سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. یہ بھی کمزور ایمان کی علامت ہے. مال اور اقتدار کا اس کو شوق ہوتا ہے, خوب جو ہے کہ بس میں مال کا مال ہوں, میں جو ہے اپنا اقتدار میں بڑا ہو جاؤں. وہ ایک جھگڑا جو ہوتا ہے نا, وہ کس کا ہوتا ہے؟ مال اور اقتدار کا. اگر ایک گھر ہے, 2 گھر ہو جائے, 3 گھر ہو جائے, 4 گھر ہو جائے, نیور اینڈنگ وہ جو خواہشات ہوتی ہے دنیا کی, وہ اس کے اندر ہوتی ہے ہمیشہ. کمزور ایمان کی یہ علامت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کمزور ایمان لانے والا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, بخیل ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں 1 درہم دینا پڑ جائے, 1 روپے دینا چاہ رہے تو اس کو لگتا ہے اس کا دل بند ہو جائے گا. یہ بھی کمزور ایمان کی علامت ہے. جبکہ الحمدللہ آج اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بہت کم نظر آتا ہے. لوگ بہت صدقہ کرتے ہیں, بہت خیرات کرتے ہیں, بہت چیریٹی کرتے ہیں الحمدللہ. اب اس میں بھی پھر یہ ہے کہ جیسے انہوں نے مینشن کیا, ویری گڈ پوائنٹ, کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ صدقہ و خیرات کیسے کر رہے ہیں. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اگر وہ جو چیز, اس میں بہت اچھی بات یہ کہ جو چیز اللہ کی خاطر ہے نا, چاہے وہ آپ کی نماز ہے, آپ کا قرآن ہے, آپ کا صدقہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہے وہ قبول نہیں کرے گا. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو کسی کو ایک گفٹ دوں اور اس کو پتا ہے کہ یہ گفٹ میرے لیے نہیں ہو, تو فلاں شخص کے لیے تھا, تو آپ گفٹ کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ تو یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو ان کے لیے گفٹ تھا. تو جو چیز اللہ کے لیے نہیں, اللہ کیوں قبول کرے گا؟ وہ سمپل ایز دیٹ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس کا کمزور ایمان ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ ویدر جو کام میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی حلال حرام کی. اچھا حلال حرام کا بھی پتہ لگ گیا تو وہ شبہات سے نہیں بچتا. جو چیزیں جو ہے نا شک میں ڈالنے والی ہیں, جس کی ایک عام آپ کو میں مثال دوں. بہت بچیاں, بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج کل جو ایک نیل پالش آئی ہے بریدیبل ہے کہ نہیں ہے. Everybody will ask this question مجھے. اور وہ بریدیبل نے, کیا آپ کو 100% یقین ہے وہ بریدیبل ہے؟ کیا اس میں سے پانی پینیٹریٹ کرتا ہے؟ کیونکہ میں نے پرسنلی خود اس کو کیا ہے اینڈ کوئی اس میں سے پانی نہیں گزرتا. لیکن بہت سارے لوگ بسائڈ نوئنگ دس کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بس وہ اپنی نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں. تو جب آپ نے نیل پالش کے ساتھ وضو کیا تھا تو آپ کا وضو نہیں ہوا, جب وضو کے ساتھ کے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی. اس کا یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی لگانا حلال ہے یا حرام ہے, ڈیفینیٹلی کوئی حرام نہیں ہے, لیکن وضو جو ہے تب آپ کریں گے جب آپ نے نہیں, کیونکہ وضو کا کوئی بھی اگر اس جو ہے وضو کا پانی وہاں نہیں پہنچتا تو کیا ہوگا؟ آپ کی وضو نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کمزور ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کا. اور پھر کچھ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص جو ہے
مسجد کو صاف کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے. جو غریب طبقے جو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں کام کرنے والے ہیں, چاہے وہ کوئی مزدور ہے, چاہے کوئی وہ حلال کمائی کما رہا ہے, ان کو حقیر نظر سے دیکھنا, یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. یہ جو فرق ہے نا, جو لوگوں کے درجات کا فرق, یہ اسلام نے یاد رکھے ختم کیا تھا, لیکن آج سب سے زیادہ ہمارے اندر درجات کا فرق ہے. یہ جو ہے کمزور ایمان کی علامت ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ کمزور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. ہر ایک انسان کے اندر صلاحیت ہے نا, آپ سب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ڈیفینیٹلی ہوگی. کوئی بہت اچھا کھانا بناتا ہوگا, کوئی بہت اچھا کپڑے کی اسٹچنگ کرتا ہے, کوئی اچھا کوئی بھی کام کرتا ہے, کوئی اچھا بہت اچھا بولتا ہے, کوئی اچھا بہت زیادہ وٹ ایور اٹ از کی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ صلاحیتوں سے ان کو روزگار کمانے کے طریقے سکھا سکتے ہیں مثال کے طور پہ. لیکن جو کمزور ایمان لانے والے ہوں گے وہ صرف اپنی دنیا میں, اپنے بچوں میں, اپنے گھر میں مصروف ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے زندگی گزارے ہیں, ہم ان کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. کیونکہ مومن تو وہ ہے کہ جو دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ دینے والا ہے, چاہے کوئی بھی آپ کا جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں. کمزور ایمان لانے والا وہ آرگیو کرتا ہے. کس بات پہ آرگیو کرتا ہے؟ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جائے گا اور لوگوں کے ساتھ بحث کرے گا. بحث کس لیے کرے گا؟ وداؤٹ دلیل. آپ کسی بھی محفل میں کوئی اللہ رسول کی بات کر دیں, کچھ لوگ اٹھ کے فوراً آپ کے ساتھ بحث کرنے لگیں گے. اب آپ ان سے پوچھیں کوئی دلیل ہے؟ وداؤٹ اینی بلیف, وداؤٹ اینی دلیل. تو اس لیے یہ بھی کیا ہے, کمزور ایمان کی علامت ہے. پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ بہت زیادہ دنیا کے اندر مصروف. اپنی زندگی میں نا کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں کہ جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرے گا, واٹ ایور اٹ از. چاہے کوئی کلاسز جوائن کریں, چاہے کہ کوئی دیکھیں کہ میرے پاس کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے میں اپنے دلوں کو نرم کر سکتی ہوں, جس سے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتی ہوں, جس سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتی ہوں. کیونکہ ہم سب میں سے کیا کسی کے پاس کوئی ہے گارنٹی ہمیشہ رہنے والی؟ کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کووڈ میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے. ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ تھے کہ جو کووڈ میں چلے گئے. تو کیا ہوا پھر؟ ہم میں سے کسی کو, اور ہم ہر دفعہ جب بھی کوئی شخص چلا جاتا ہے یا کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ موت اس کو آئی ہے, مجھے نہیں آئے گی. ہم سب سے پہلے کیا سوال کرتے ہیں؟ اچھا کوئی بیماری تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ بس سوائے بیماری کے علاوہ تو کوئی ویسے مر ہی نہیں سکتا. تو کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے, وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے. یاد رکھیں, حقیقی ایمان جو ہے ایک شعوری سفر کا نام ہے. آپ ایک شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, آپ اپنے ایمان کو ڈھونڈتے ہیں, ڈسکور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میں ایمان جو ہے اس کو بہتر بناؤں. جب آپ کے اندر ایمان شعوری آ جاتا ہے, ایک تو وہ ایمان ہے نا جو ہمیں اپنے والدین سے مل گیا. پیدا ہوتے ہی ہر بچہ جو اپنے ہمارے والدین نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دیا, نماز سکھا دی. بس میں پرسنلی خود سمجھتی ہوں, میں اپنی بات کروں گی, جب تک میں نے قرآن سنت نہیں پڑھی تھی, وہ جو نمازیں بھی تھی وہ جلدی جلدی بس پڑھی کہ بس ماں دیکھ رہی ہے اور چلو جی بس بھاگو. جب پڑھا تو لگا او مائی گاڈ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ شعوری ایمان تبھی آئے گا کہ جب آپ قرآن و سنت سے فائدہ حاصل کریں گے. جب آپ کے اندر آ جائے گا نا, تو آپ سوچیں کہ جیسے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے. جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا سمندر کی لہریں جو ہیں وہ چاہے وہ سونامیز اس میں آ جاتی ہیں. جب آپ کے اندر شعوری ایمان آئے گا نا, بس آپ کی یہ حالت ہو جائے گی. پھر لوگ آپ کو پاگل کہیں کہ مجنون کہیں کہ کچھ کہیں, یو جسٹ ڈو ناٹ کیئر. نہ آپ کو گرمی لگے گی, نہ باہر میں, نہ آپ کو سردی لگے گی, کیونکہ آپ کو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے. آپ کو نہیں فرق پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ ایمان کس کا تھا؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا. جب صحابہ کے دل کے اندر ایمان آ گیا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا گھر چلا گیا ہے, مال چلا گیا ہے, ماں نے نکال دیا, بھائی نے نکال دیا, والدین نے نکال دیا. کیوں؟ کہ ان کو وہ جنت اپنے سامنے نظر آتی تھی. ان کے اندر وہ شعوری ایمان تھا جس کے اندر ان کے دل کے اندر ایک طوفان آ گیا تھا ان کے اندر. کیوں نہیں آج ہمارے اندر ایسا طوفان؟ کیوں ہم اپنی زندگی کے اندر اتنے اس بھنور کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم بھول ہی گئے اپنی زندگی کا پرپز آف لائف.
ہمیں اپنا مقصد ہی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں اللہ نے بھیجا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ ہم اپنی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا؟ ہمارا تو وہ دین ہے کہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کی سنت کے مطابق ہے تو وہ ہماری عبادت ہے۔ ایسا پیارا دین ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے نا ہمیں ایک نیا انسان بنا دیتی ہے، ریفارم کر دیتی ہے۔ ہم تو جا کے اپنے آپ کو نیا کیسے بناتے ہیں؟ میک اپ کر کے، لیکن جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا آپ کو نہیں پرواہ کہ آپ کیا لگ رہے ہیں، یہ زندگی جو ہے نا آپ کی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے جنہوں نے ماشاءاللہ اگر قرآن کلاسز آپ میں سے کوئی لیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے قصہ پڑھا ہوگا کہ جب جادوگروں نے کیا آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اچھا اگر ہم جو ہے جادو دکھا دیں گے یعنی موسیٰ کے اوپر غالب آ جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دو گے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں سے شامل کر لوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، جب ان کو اس بات کا یقین آ گیا تو انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے فرعون نے کیا کہا؟ اس سے پہلے تم ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اس چیز کا اجازت دوں، اب تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا پرواہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے شعوری ایمان کہ جب آ جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے کہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ تو اپنے لیے ہم دیکھیں کہ وہ کیا شعوری ایمان ہے کہ جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ایمان لانے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم اپنے اندر ایمان لا سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ ایمان کن کن چیزوں سے ہمیں پتہ لگے گا ایمان ہمارا کمزور ہے، لیکن پھر بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے، ایمان کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم حاصل کرنا، وہ ہے قرآن۔ سب سے پہلی چیز قرآن۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کے دل نرم ہوتے ہیں، قرآن سننے سے آپ کے دل نرم ہوتے ہیں، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے سے یہ جو نیا ایمان اور نئی تجدید ہم کہہ رہے ہیں نا انسان بن جاتا ہے، جو اس کی پوری جو ایک شعوری انسان بن جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے ایمان والا؟ جب آپ قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو بدلیں، کیونکہ اب جیسے انہوں نے کہا علم حاصل کرنا، اب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں علم ہوگا نا۔ اس سے پہلے جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا کیا ہوتا تھا؟ جب بھی ہم کسی درس میں جاتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میں خود اپنی بات کروں گی، جب درس میں جاتے کہتے تھے درس والی سارا وقت جہنم کی باتیں کرتی رہتی، کوئی اچھی اچھی باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس کمفرٹ زون میں اچھی اچھی باتیں جنت کی ہو، بس کوئی ہمیں ڈرانے والی باتیں نہیں کی جائے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بچوں کو ڈرانا مت ڈر جائیں گے۔ ہم پڑھائی کے لیے تو ڈرائیں گے کہ اگر تم نے نہ پڑھا تم فیل ہو جاؤ گے، اور ساری ساری رات بچوں کو اسکول کی تعلیم کے لیے جگائیں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی ہم سب سے زیادہ کمفرٹ زون ہوں۔ میں خود ایک بچی کو جانتی ہوں، اتنے وجہ سے بچے کیا کہتے ہیں آج کل کی ینگ بچے کہ نہیں وہ بچوں کے اوپر نا بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دین کی قرآن کی کلاسز میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ صبح سے لے کے گرمی میں شدید گرمی میں 2 بجے تک اسکول جا سکتے ہیں، جہاں پہ لائٹ چلے جائے تو پنکھا بھی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن دین کی تعلیم جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں پہ بہت زیادہ پھر برڈن ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو بڑھائے گی دیٹ وڈ بی قرآن۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، اسی سے دل نرم ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اب تو ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے نا کہ یہ کس نے کہا اور کس نے نہیں کہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، اللہ خود بتا رہے ہیں۔ تو وہ جو دل اور جو وہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور اگر ہم نے نہ کیا تو بس پھر کیا ہوگا، اس چیز کا ہمارے اندر ڈر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور معرفت کیسی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے نام، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہی کہتے ہیں، اللہ لفظ ہی جو ہے اسی کو دیکھ لیں، کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی نا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا خشوع، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت وہ تبھی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تو ہے بس اتنا پتہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے پہچان وہ ہمیں نہیں ہے۔ ہم بندوں سے تو ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمیں یہ، ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اگر آج آپ سگنل توڑ دیں یا کوئی بھی کسی کو قتل کر دیں تو کیا وہ پکڑے گی نہیں گھر میں؟ اس چیز سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا۔ بندوں کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے۔ بندوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں جو ہے
کوئی ایسا کام نہ کروں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہم کتنا ڈرتے ہیں نا کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے. ہر بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کو راضی کرنا. ہم جب بچپن میں تھے تو ہم ہر وقت اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتے تھے. جب ہم بڑے ہو گئے شادی ہوگی تو ہم شوہر کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, ساس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, سسرال والے خوش ہو جائیں مجھ سے. اچھا پھر جب بچے ہو جاتے ہیں جوان تو پھر بچوں کو راضی کرنے لگتے ہیں, بچے راضی ہو جائے, بچے نہ ناراض ہو جائے. سارے دنیا کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بھول جاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جس کو راضی کرنا ہے. اور اگر اس کو راضی کر لینا تو واللہ کے سارے راضی ہو جاتے ہیں. ایک بندے کو آپ کو الگ راضی کرنا ہے, اور اللہ کو جب راضی کر دیا تو سب راضی ہو. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے سجدوں سے ہزار سجدوں سے نجات. ہم 1000 سجدے کر لیں گے, ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, اس کی عبادت نہیں کرتے, اس کو راضی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ معرفت, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہمیں یقین ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے گا. جب بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی دیکھ سکتا ہے, تو کیا ہمارے اعمال نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہا. پھر اسی طریقے سے یہ کہ دین کے جو اشعار ہیں یا دین کے جو جن چیزوں پہ ہمیں عبادات ہیں ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, فار ایگزامپل وضو کرنے کا ہمیں صحیح طریقہ آنا چاہیے, نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ آنا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آج کل آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے چاہے شلوار پہنی ہو, پینٹس پہنی ہو, جب ہم رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, ہمارے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز جو ہے وہ قبولیت والی نماز نہیں ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا. نماز پڑھے ہیں, بال دکھ رہے ہیں, نیل پالش لگائی ہوئی ہے, کوئی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی ایسی تو نماز پڑھوں کہ چاہے پڑھ رہی ہوں تو پھر قبول بھی تو ہو نا. تکلیف بھی کرے, جو ہے مشکلات میں جو بھی ہے, آپ نماز بھی پڑھے, سب کچھ پڑھے, اور پھر وہ ایسی نماز کے وہ جو اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہوگا. یا ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھے کہ اتنے ٹائٹ ہو کہ سجدہ اور جو ہے وہ رکوع ہی نہ کر سکے. تو اس لیے اللہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان جیسے اس کے لیے علم حاصل کرے, اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے انسان کے اندر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, قرآن, علم, اس سے کیا ہوگا, تقویٰ آئے گا. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر. بالکل اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. وہ جیسے ایک صحابی ہے ابی بن کعب, تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کبھی تم کانٹے دار راستے سے گزرے, کیسے اپنے کپڑے بچا بچا کے چلتے ہیں, بس یہ تقویٰ ہے. ایسا نہیں کہا گیا ہمیں کہ آپ جو ہے بالکل الگ ہو کے ایک اپنی مسجد بنا لیں, گھر کے اندر بیٹھے رہے, کسی سے ملے جلے نہ, اس لیے کہ اگر ملے جلے تو پھر کیا ہوگا, گناہ ہوں گے, تو اس لیے اچھا ملا جلے ہی نہ. نہیں, لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں سے تعلقات بھی رکھنے ہیں, لیکن کیا کرنا ہے, ساتھ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی گیدرنگز میں جائیں کہ جہاں پہ اللہ کا نام, جیسے یہ گیدرنگ ہے, آپ سب کیوں آئے ہیں, اللہ کی خاطر آئے ہیں. ہم سب یہاں کیوں جمع ہیں, اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے جمع ہیں. تو تمام ایسی محفلیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ایسی محفلوں کو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانک لیتے ہیں. کیوں میں پرسکون ہو جاتے ہیں. کبھی دیکھیں قرآن کی محفل میں لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے, بالکل جھٹکے پہ جھٹکے نیند کے آ رہے ہوتے ہیں. کیوں آ رہے ہوتے ہیں, کہ وہ ایک سکون ہوتا ہے اس محفل میں. فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے. سوچیں کیا دنیا کی کوئی محفل ایسی ہے, کوئی ایسی محفل نہیں ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں, ہمارے ہر قدم پہ ہمیں اجر دیا جا رہا ہے, ہمارا وہاں بیٹھنا جو ہے عبادت سمجھا جا رہا ہے, ہمارا وہ علم کو جاننا عبادت سمجھا جا رہا ہے. کیا کوئی بھی ایسی محفل نہیں ہے سوائے کہ جو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں. کس طریقے سے آپ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی آپ اللہ کی طرف ایک قدم چل کے جائیں گے, اللہ کتنے قدم چل کے آئے گا, 10 قدم. آپ اللہ کی طرف چل کے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھاگ کے آئے گا. ایمان تو لائے نا, توکل تو کریں اس پہ, جان تو جائے اسے. کیوں نہیں وہ دے گا, وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے. سوچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کافر ان کو نہیں دیتا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنا نواز رہا ہے. سارا وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا, کافروں کے تو ہم سے زیادہ اچھے حالات ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے, ان کے تو حالات بہت اچھے. کیوں, کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے نا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اصل کیا چیز ہے, اصل چیز آخرت ہے. اس آخرت کے جنت کے حصول کے لیے یہ دنیا کی زندگی کا سودا کرتے. جیسے کچھ چیزوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, پیسے دیتے ہیں
مال خریدتا ہے. دنیا دینی ہے، آخرت خریدنی ہے. اور دنیا میں بھی رہنا کیا مشکل ہے؟ نہیں. جب ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ تمام ہم و غم و دنیا کی پریشانیوں سے نکال لیتا ہے. اور اگر آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مضبوط ایمان اور صبر دیتا ہے، اس کو دنیا کی تکلیف لگتی نہیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھ لینا. صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سخت شدید گرمی میں ان کو چٹیل پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ آپ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، اور وہ صرف کہتے تھے احد احد. اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ کوئی حد نہیں، لیکن وہ ایک دفعہ نہیں کہتے تھے کہ اپنے ایمان سے انکار نہیں کرتے تھے. وہ کیا ایمان تھا کہ جب داخل ہو گئے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی اچھے کام کرتے ہیں نا اس پہ استقامت اختیار کرتے رہیں. بیچ میں کبھی رک بھی جائیں گے، پھر چلے، پھر گر جائیں، پھر اٹھ جائیں. اٹھنا نہ بھولے. کیا ہم دنیا گر جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں نا؟ یہ تو نہیں بیٹھے رہے بس. گر جائیں گے، ایسا نہیں کہا گیا کہ گریں گے نہیں، گریں گے، لیکن گرنے کے بعد کیا کریں؟ واپس اٹھ جائیں، واپس کھڑے ہو جائیں. اور ایک اور چیز جو ہے کہ یاد رکھے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا جب ہمیں اپنی موت کا ڈر ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف آل پلیزرز. تمام لذتوں کی سے جو ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے کہ جو ان کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھ پر بھی موت آئے گی، میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، مجھ سے سوال جواب ہوگا. اور پھر آپ اگر وہ سفر دیکھیں کہ مرنے سے لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس مریں گے اور بس سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے، تو وہ سفر اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بعد قبر کی زندگی ہے برزخ کی، پھر قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے پل صراط، اور پھر اس کے بعد کنترا. اور پھر حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہوگا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں دوسرا پاؤں باہر نہ رہ جائے، جنت سے محروم نہ ہو جاؤ. اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے جنت کے لیے اور جہنم سے بچنے کی بھی، اور اس کے لیے دعا بھی کریں ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد یہ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعا جتنا آپ کے اندر یقین ہوگا اتنی آپ کی دعا قبول ہوگی. جتنا کمزور، اچھا اللہ تو چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، نہیں، اللہ مجھے چاہیے، چاہے دنیا ہے چاہے آخرت کی ہے. اگر آپ کو دنیا میں بھی کوئی چیز چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یقین کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ڈیپینڈنگ آن آپ کی اللہ تعالیٰ پہ توکل کتنا اسٹرانگ ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا نہ فرمائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت دے. تو دین پر کیا ہے کہ جب میں کوئی نیکی کر لوں تو پھر اس پہ ڈٹا رہوں، پھر پیچھے نہ ہٹوں. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کے اوپر جو ہے پھیر دے. ٹرن اٹ ٹورڈز اٹ، یعنی گناہوں سے مجھے پھیر کے اپنی اطاعت کی طرف لے آئے. کیا اگر ہم سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کرتا ہے، بالکل کرے گا. دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کیا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. تو کیا دین کی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے انسان کے اچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. کچھ یاد رکھے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر آپ کریں تو آپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ ڈیلیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس میں ایک مثال کے طور پہ غیبت. جیسے ہی آپ نے غیبت کی، آپ کے اکاؤنٹ سے ٹھک ٹھک نیکیاں اٹھ کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں جانی شروع ہو گئی. اس لیے کیا فرمایا گیا؟ اگر غیبت کرنی ہے کس کی کرو؟ اپنی ماں کی، کیونکہ آپ کی ماں جو ہے آپ کی سب سے زیادہ نیکیوں کی حقدار وہ ہے. اس لیے ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر کبیرہ گناہ ہو بھی گیا ان کیس واٹ ایور اٹ از، چاہے زنا ہے، شراب ہے، فحاشی ہے، واٹ ایور اٹ از، اللہ کی طرف واپس لوٹنا نہ بھولے. ہمیشہ معافی کے دروازے یاد رکھے کھلے ہوئے. چاہے زمین سے لے کے آسمان کے کنارے بھر گئے نا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. بنی اسرائیل کے ایک شخص سے کتنے قتل کیے تھے؟ 100. تو کیا اللہ نے اس کو معاف نہیں کر دیا؟ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. وہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. جب یہ لیکچر پریپیئر کری تھی، حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جس کا مفہوم یہ ہے پوری حدیث کا. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ پہ بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے واپس نکال لے گا. کہتے ہیں ہاں ابو ذر، اللہ تعالیٰ نکال لے گا. پھر دوبارہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبیرہ گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا. کہتے ہیں ہاں ابو ذر، وہ نکال لے گا اللہ. پھر تیسری دفعہ پوچھا، اسے کہا ہاں ابو ذر نکال لے گا. جب چوتھی دفعہ پوچھا تو کہتے ہیں چاہے کہ ابو ذر کو کتنا برا لگے پھر بھی اللہ نکالے گا. اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ کون سا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے گناہ سے معافی نہیں مانگی، اور جس سے معافی مانگ لی اس کو تو اللہ نے یہیں پہ معاف کر دیا.
کبھی بھی یہ نہ سوچے. اور پھر یہ کہ لوگوں کے بارے میں نہ ججمنٹل ہو, فلاں انسان تو بس جہنم میں جائے گا. Who knows؟ ہمیں کیا پتا اس کا اللہ سے کتنا مضبوط تعلق ہو اور وہ کتنے بڑے درجات ہو, اور ہم اپنی اس پہ سوچے ہوئے اپنے ہی گھمنڈ میں پڑے کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں. ہمیں کیا پتا کہ ہماری عبادات کتنی قبول ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے, تسبیحات, خاص طور پہ صبح شام کی دعائیں تو اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دیں, کیونکہ یہ صبح شام کی دعائیں جو ہے ایک شیلڈ ہیں تکلیفوں کے خلاف. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی غرض ہے نا, کوئی اللہ تعالیٰ سے چاہیے, تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا؟ تہجد کا وقت. اللہ سے مانگے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی آپ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری دعا قبول کر دے, مجھے ایمان عطا فرما دے, میرے بچوں کو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ضرور قبول کرتا ہے. اور پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ صدقہ. صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے, انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ یہی صدقہ. کہ جب انسان جو ہے کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس وقت کیا کرے گا انسان؟ صدقہ جو ہے اس کو بچا لے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں, کیونکہ اللہ لوگوں کے ساتھ بہت نیکی کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. یعنی یہاں تک کہ ایک دفعہ صحابہ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلی جو نمازیں قبلے کی تبدیلی سے پہلے لوگوں نے پڑھی تھی وہ سب ضائع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو بھی کیا کہا؟ ایمان. تو اس سے آپ کو نماز کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میری ذات پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے نکالا ہے, اور میں ضامن ہوں یہ یا تو اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں, یہ شہید ہونے پر جیسے اس کا وہ ہے کہ جنت میں داخل کر دوں. یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اور مر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. تو یاد رکھیں ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہے. جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو کمٹمنٹ دے دی کہ یا اللہ اب آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, صرف میں آپ ہی کی عبادت کروں گی. تو پھر آپ نے ہر چیز کو پیچھے نیگیٹ کر دیا ہے. اسی طریقے سے ایمان کی جو ہے پہچان کیسے ہو؟ ابو امامہ سے مروی کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی بری لگے, دس از ایمان. کہ جب آپ گناہ تو ہم سب سے ہو جاتے ہیں نا, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں, لیکن جب آپ کو فیل ہونے لگے کہ ہائی یہ میں نے کیوں کر دیا, آپ کو افسوس ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی حالت. پھر ہر وقت انسان کو یہ جو ڈر رہتا ہے نا کہ میرا ایمان کم نہ ہو جائے, یہ بھی ایمان کی ایک وہ ہے. یعنی دس از آلسو اے کائنڈ آف ایمان کہ جب انسان کو اپنے ایمان کے جانے کا ڈر ہو. اب اتنی پیاری حدیث ہے, غور سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا, ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا, اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہر شخص اپنے ایمان کا دعویٰ کرے گا, اور صحابہ کیا بسائڈ دیٹ کہ ان کے اندر ایمان تھا, وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں ہپوکریٹ ہو, کہیں ہم منافق ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, وہ ایک صحابی تھے ابو حذیفہ بن یمان, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لسٹ دی تھی کہ کون کون مدینہ کے منافقین کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نہیں میں کسی کا نہیں بتاؤں گا کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک سیکریٹ تھا, راز تھا, تو میں نہیں شیئر کر سکتا. تو وہ کیا کرتے تھے, چھپ چھپ کے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے. اگر وہ نہ پڑھتے تو ان کو پتہ لگتا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ منافق ہے. اس طریقے سے صحابہ اپنے نفاق کے بارے میں ڈرتے تھے, اور یہ نفاق کے بارے میں ڈرنا جو ہے یہ بھی ایمان کی حالت ہے. پھر ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا,
ہم سب اپنی اپنی ذات میں دیکھیں مجھے کتنی فکر ہے کہ میں کیسے اپنے ایمان کو بڑھاؤں، چاہے میں کوئی کلاس جوائن کروں، چاہے میں لوگوں کو پڑھاؤں، چاہے میں خود اپنے آپ کو، کیونکہ ہر ایک انسان طالب علم ہے. یاد رکھے کسی شخص کے پاس 100% علم نہیں ہے، ہر ایک انسان طالب علم ہے. جب تک وہ طالب علم رہے گا علم کے دروازے کھلے رہیں گے. جس دن ہم نے یہ سوچے نا ہمارے پاس بڑا علم ہے، اسی دن آپ علم سے محروم ہو جائیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے تھے، ڈرتے تھے کیسے ہم ایمان بنائیں. صحابہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ آؤ تھوڑی گھڑی کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھا لیتے ہیں. آپ دیکھیں ہم دین کی جب اس محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ سے سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ایمان کلاسز میں جاتے ہوں گے. آپ کسی کے ساتھ اگر دین کی بات کرتے ہیں اور کچھ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہی ہے نا، کم تو کبھی نہیں ہوا نا. اسی طریقے سے جو ایمان لانے والے مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ گناہ کے وقت ایمان خارج ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کبیرہ گناہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوتی ہیں. لیکن کیا اس کے بعد ایمان واپس آ جاتا ہے؟ ہاں، جب وہ معافی مانگ لیتا ایمان واپس آ جاتا ہے. اور اگر نہیں بھی مانگتا وہ اس کے بعد نماز پڑھنے چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ ایمان واپس آ جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے. اب اگر اس گناہ کی حالت میں وہ مر گیا دین گو، کیونکہ یاد رکھے جو شخص جس طرح مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. ہم سب سوچیں میں کیا چاہتی ہوں، میری موت کیسے آئے. ہم سب چاہتے ہیں ہم نماز پڑھے ہوں، مدینہ میں ہو، جو ہے عبادت کرے نا، اس وقت مسجد نبی میں ہماری موت آ جائے. ہر شخص ہم میں سے یہ چاہتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے. تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کے لیے سب سے آسان ٹپ کیا ہے؟ جس چیز کو آپ اپنی زندگی میں بہت ہر وقت کریں گے نا اسی پہ آپ کی موت ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سارا وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تسبیح پڑھنے کے لیے ان کو اس وقت یاد ہوگا، لیکن جنہوں نے زندگی میں کلمہ کی کبھی تسبیحات ہی نہیں کی، کبھی کہا ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھی، تو وہ تو مرتے وقت ان کو تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے زبان پہ نہیں چڑھے گا نا. قرآن کیوں نہیں ہم اونچی آواز میں پڑھ سکتے؟ ہماری زبان پہ کیوں نہیں روان ہوتا؟ کیونکہ ہم تلاوت نہیں کرتے. جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے کیا اتنی روانگی سے آپ قرآن پڑھیں گے. حافظ القرآن جو ہوتے ہیں وہ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، کیوں؟ ان کی زبان پہ روان ہوتے ہیں، روز اس کا وہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کر ریوائز کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جتنا زیادہ آپ ذکر اذکار کرتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ کی موت بھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس وقت انسان جو ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں بخل نہیں ہوتا. یاد رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں رہتے، اور اس لیے صدقہ کیا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں، میں نے تو یقین کرے گارنٹی کر سکتی ہوں آپ کو کہ خود آزمایا ہوا ہے کہ جب آپ کو گھر کے جو خرچے کے پیسے ملتے ہیں اگر آپ اس میں پہلے سے نکال لیں نا صدقے کے، واللہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اور جہاں پیسے گن گن کے رکھتے ہیں 4 روپے اس کے، 10 روپے اس کے، 100 روپے اس کے، اس کو دینے اس کو دینے، اس میں تو لگتا ہے پیسے ہی نہیں کبھی پورے ہوتے. حضرت اسما سے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسما گن گن کے مت رکھو، اللہ بھی گن گن کے دے گا. اس لیے بہت زیادہ چیزوں کے اندر نا اتنی زیادہ باریکی میں اور بہت سا چھوڑ دیا کرے، اللہ کے نام پہ دے دیا کرے. ہم کیا کرتے ہیں بڑی بڑی چیزوں پہ تو ہم ہوں گے نہیں، اور جہاں بیچارے سبزی والے کے پاس جائیں گے اتنی مائی گاڈ اس کے ساتھ بحثیں کریں گے، 2-2 روپے پہ لڑے ہوتے، چیک پہ 2 روپے اور 100 روپے سے پتہ نہیں ہم نے کون سی بڑا محل کھڑا کر لینا ہے. جسٹ لیٹ اٹ گو. کیا یاد رکھیں اس وقت ایمان اور بخل ایک دل میں نہیں ہوتے، تم بس چھوڑ دیں اللہ کی خاطر. پھر اسی طریقے سے کون سے اعمال ہیں جو آپ کی ایمان کی تکمیل کریں گے؟ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ یقین ہونا، اللہ پہ یقین ہونا، مرنے پہ یقین ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہونا، قرآن پہ یقین ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین ہونا. یہ یقین جو ہے نا یہ آپ کے ایمان کو مکمل کر دے گا. یقین کیا ہوتا ہے؟ یہ 7ویں منزل ہے نا، اگر اس سے ہم چھلانگ مار لیں تو ہمیں پتا نا کہ کیا ہوگا، تو کیا کوئی مارے گا چھلانگ؟ کیوں؟ اسے یقین ہے. جب ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا نا ہم کبھی بھی جو ہے گناہ نہیں کریں گے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے خشیت کا خوف ہوگا
یقین ہوگا کہ اللہ پکڑ سکتا ہے، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی زبان کو بہتر کریں، اپنے قول کو بہتر کریں، اچھی بات، احسن کلام، ایسی بات کہ جو آپ کے لیے قیامت والے دن جو ہے نا کہ وہ مشکل کے باعث سے بن جائے۔ یہ اپنے سوچے نا ہم کیا باتیں کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت سوچا کریں، رات کو لکھا کریں یا سوچا کریں اچھا آج میں نے کس کس کو ڈانٹا، کس کو غصے کیے، بچوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا تھا، میں نے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے بات کی۔ کیونکہ یہ چیز جب آپ اپنے آپ کو خود جج کرنے لگیں گے نا، ہم سب، آپ کیا میں بھی اس پہ شامل ہوں، ہم سب جب اپنا خود کریں گے نا کہ حساب کتاب محاسبہ کریں گے، تو پھر ہمیں خود اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر کے ان کو بہتر طریقے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ہوگی۔ اپنے گناہوں کے بارے میں بی ویجیلنٹ، بالکل ہو کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ کے قریبی جانے سے پھنس جاؤں۔ یاد رکھیں وہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں شرابی نہ ہوں۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یا ابو ہریرہ آپ تو شراب پیتی نہیں، آپ کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ تو بڑا اللہ کا عبادت گزار تھا، اور اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی گناہ میں پڑ جاؤں چاہے کہ میں نہیں بھی کرتا، تو اس چیز کی بھی دعا کرتے تھے کہ کہیں میں اس گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ تو جب گناہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لینا، عبرت حاصل کیا کریں۔ یاد رکھیں لوگوں کے گناہوں سے نفرت کریں، لوگوں سے نفرت نہ کریں۔ فوراً اللہ سے دعا، اللہ مجھے اس گناہ میں نہ شامل کرنا، مجھے بچا لینا، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ پھر جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں، بھول جائیں، لوگ ایکنالج کریں، لوگ جواب دیں میں نے تو فلاں کو جوڑا دیا، اس نے تو مجھے دوپٹہ دیا، میں نے یہ اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے مجھ سے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ forget it۔ ہم زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے دن کے لیے، ہم سب آپ میں سے میں سب آپ ہم آج ملے، ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ۔ بہت سارے ایسے سفر ہیں، بہت سارے ایسے رشتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ just forget and forgive۔ ہم بہت دفعہ forgive تو کر دیتے، forget نہیں کرتے، اور وہی ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ بار بار ریپیٹ کریں گے، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کتنے نفلوں کا ثواب مل جائے گا۔ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا کوئی زخم ہو اور آپ اس کو بار بار کوریدیں چھیل دیں تو کیا ہوگا، ساری زندگی ہرا رہے گا۔ اس لیے زخم کو بھر دیا کریں، جب آپ چھوڑ دیں گے نا، بھول جائیں گے، تو اب آپ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ پھر کیا ہے، باہم محبت کریں۔ مومن جو ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ اس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی؟ کیا کرو، آپ اس میں سلام کرو، سلام کو رائج کرو۔ اچھا عربوں میں بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے، ہر ایک کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ لگ جائے گا نا، مثال کے طور پہ آپ نے کور کیا ہوا ہے تو لفٹ میں بھی آئیں گے نا، سلام کریں گے، اور یہاں پہ سلام کریں گے تو لوگ ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں، میں آپ کو جانتی ہوں، سلام کریں۔ یہ سلام جو ہے یہ آپس کی محبت، اور آپ دیکھیں آپ کسی کو اسمائل کر کے سلام کریں تو ایک دم سے آپ کے اندر ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے اس شخص سے۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے نا اس کے اندر محبت ہے۔ ہم سب مسلمان جو ہے، یاد رکھیں ایک جسم کی طرح، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، آپ اس میں محبت پیدا کریں۔ لڑ جھگڑ کے رہنے سے اچھا نہیں رہا، اچھا خوشی خوشی رہ جائے، زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایمان کی مٹھاس کو انسان پا لیتا ہے؟ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا،
اسی طریقے سے ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اب وہ یہ کہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے. سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے نا. اگر رات کے میں کہتی ہوں کہ 3 بجے بھی اگر میرا بچہ مجھے کہہ دے گا نا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کچھ بنا کے دے, غصہ آئے گا, کچھ بھی آئے گا, لیکن ہم ہر صورت بنا کے دیں گے. میں نہیں مانتی کہ کوئی ماں اس وقت بچے کو کہے نہیں نہیں بس جاؤ خود ہی کرو, بس بس جاؤ سو جاؤ. ہر صورت آپ اس کو دیں گے. کیوں؟ اپنے بچے سے محبت ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا. اور پھر رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے کہ خالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے جھنڈے نکل جائیں, بس یہ محبت ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو پتا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. اگر میں آپ لوگوں سے میں سے سب سے پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ازواج تھی, کتنے بچے تھے, ان کی مکی دور کیسا تھا, مدنی دور کیسا تھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نہیں پتا ہو. کیوں؟ تو پھر کیا رسول کی محبت ہے جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. آج ہمارے بچوں میں بڑے سیلیبریٹیز سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے, سیلیبریٹیز کے پوسٹر لگائے ہوں گے, ان کے پیدائش سے لے کے میرے خیال میں ہر چیز, سانس لینے کا بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس ٹائم پہ سانس لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ کیا رسول کی محبت ہے کہ ہم رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے ہر چیز سے محبت, سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کی, یعنی مجھے اپنی جان کی سب سے زیادہ محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ایمان پا نہیں سکتے, تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو. تو حضرت عمر تو مطلب بالکل ایک سادہ اور سچے لوگ تھے, تو ایک سیکنڈ کے لیے رکے, کہتے رسول اللہ آج مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. ہم میں سے کوئی ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی یہ جن کے اندر جو ایمان کی مٹھاس پا سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ کسی انسان سے محض یعنی اللہ کی خاطر محبت کریں. یہ دوسری علامت ہے. آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے مثال کے طور پہ یہاں پر اللہ کی خاطر آئے. اسی طریقے سے جو ہے آپ اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. یعنی جب آپ اس کی محفل میں, اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں نا, آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے, آپ ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں, یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے. ہم اللہ کا خاطر محبت کو نا ایسی فار گرانٹیڈ کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. بھائی اللہ کی خاطر محبت کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا پھر اس کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, تیسری اس کی کیا ایمان کی مٹھاس کے لیے, وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا جانتا ہے. اس طرح وہ کفر سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے. اور قرآن میں بہت ساری سورہ بروج میں بھی ہم پڑھتے ہیں وہ پوری ایک جس لوگوں کو ایمان کی خاطر آگ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن کوئی بھی اپنے ایمان سے ہٹا نہیں تھا. جنت کی 4 عورتوں میں حضرت آسیہ علیہ السلام ہے. فرعون نے ان کے ہاتھوں کے اوپر کیلیں ٹھوک دی تھی, تو جب وہ کیلیں ٹھوکے ہٹتا تھا تو فرشتے ان پہ سایہ کر دیتے تھے. تو انہوں نے کیا دعا کی تھی, رب ابنی لی عندک بیت فی الجنہ, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا گھر دکھایا تو وہ مسکرانے لگی. لیکن انہوں نے واپس ایمان کے بعد جو کفر پہ جانا پسند نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے, اور جب ایمان مل جائے تو یاد رکھے آخرت میں تو ہے ہی ہے انعام, پھر دنیا میں بھی آپ کی عیش ہی عیش. ایسے لوگوں کو جو ایمان جب ان کے دل میں سچا آ جاتا ہے تو وہ انسان کی زندگی پہ یاد رکھے بہت ہی گہرے اثرات چھوڑتا ہے. انسان کی سوچ, اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے, اور انسان کو جو ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جاتی ہے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. آپ کو حق و باطل کے درمیان فرق سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کوئی بھی میسج آ جائے ہم کسی کو بھیجتے ہیں, یہ صحیح ہے میسج کہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہوتا. جب آپ کے اندر علم آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جائے گی, تو پھر کیا ہوگا,
آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو زندگی بھی پاکیزہ مل جاتی ہے، پھر ان کو نیک اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی صلاح دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان کے بعد آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، لیکن آخرت کا جو درجہ اور جو نوازنا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جیسے دنیا سے لے کے آپ آسمان کی دنیا کی طرف دیکھیں اتنا فرق ہے، اور 100 درجات ہیں، تو ہر درجے کا جو فرق ہوگا وہ کیا فرق ہوگا؟ وہ ایمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے ہم سب دیکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کا یہ اندر ایمان آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹیز دے دے گا کہ آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راستے میں لگے۔ پھر یہ جو آج آپ کو انتشار نظر آتا ہے نا، فتنے، لڑائی جھگڑے، سیاسی، دینی، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کیا تھی؟ قرآن اور اپنی سیرہ سنت۔ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو آج یہ جو فتنے فساد ہے نا، اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اصل کیا ہے، کس چیز پہ ہم سب نے جڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایمان آ جائے گا تو انسان اپنے گناہوں کے بارے میں فکر کرے گا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ گناہوں کے بارے میں جب آپ ویجیلنٹ ہو جائیں گے تو معافی بھی مانگے نا جب ہمیں، اور پھر بدعات سے بچیں گے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، بدعات سے نہیں بچتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ زندگی کی اسی طریقے سے اونچ نیچ جو ہوگی نا اس پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کریں گے۔ اگر اچھے حالات ہیں الحمدللہ، برے حالات ہیں الحمدللہ، اللہ کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ پھر انسان اپنے نیکیاں کر رہا ہے اس پہ ثابت قدم رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان لے کر آئے، اور جب آپ کے اندر ایمان آ جائے گا نا، پھر آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ میں جو ہوں، آپ کو فکر کیا ہوگی، میرا لباس، میں نکلی ہوں گھر سے، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اگر نماز پڑھی ہوں تو کیا یہ میری نماز اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ پھر آپ اپنی ہر چیز کے لیے اپنا محاسبہ کرنے لگتے ہیں۔ آج ہم نے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ صرف دل کا نہیں ہے، دل میں آپ کا پورا یقین ہو، آپ کی زبان اس کا اقرار کرے، اور پھر آپ کا عمل اس کی گواہی دے۔ خالی دل میں ہے تو تب بھی ایمان پورا نہیں ہے، خالی جو ہے زبان پر ہے تب بھی ایمان پورا نہیں ہے، خالی جو ہے عمل میں ہے اور دل میں نہیں ہے۔ اب آپ بہت دفعہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ کیا نان مسلم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے؟ تو بھائی وہ کر تو رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہے، تو اس لیے ایمان کے ساتھ عمل کی قبولیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایمان جو ہے اس کے جو ہے اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان کن کن چیزوں سے کم ہوتا ہے، کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کمزور ایمان کی علامات کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی آپ کا ایمان کمزور ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان جب آ جائے گا آپ کے اندر تو پھر آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کیا فائدے دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب انسان کی جب اطاعت آ جاتی ہے تو پھر انسان آٹومیٹیکلی آپ کے گناہ کم ہونے لگتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کہ انسان جو ہے کمپلیٹ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب الرحیم، یا حی یا قیوم، یا ملک القدوس، یا ذوالجلال والاکرام، یا رحمان، یا اللہ جو ہم نے پڑھا، جو پڑھایا، جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب الرحیم ہمارے ایمان کو بڑھا دے، یا رب الرحیم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا رب الرحیم ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں آپ سے راضی کر دیں گی، جو آپ کو ہم سے راضی کر دیں گی۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیجئے۔ یا رب الرحیم ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یا اللہ ہمیں پل صراط پر جو ہے آسانی عطا فرما دیجئے، صراط المستقیم عطا فرما دیجئے۔ یا رب الرحیم ہمیں قرآن و سنت کا راستہ عطا فرما دے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو استقامت عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سے یا رب الرحیم ہمیں جوڑ دے۔
یا رب الرحیم ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو حلال رزق کے ہمارے لیے دروازے کھول دے، ہمارے اخلاق بہترین کر دے یا رب الرحیم، ہمارے اخلاق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح خوبصورت فرما دیجیے یا رب الرحیم، ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا رب الرحیم، ہمیں محبت کرنے والا، آپس میں شفقت کرنے والا، ہمیں صدقہ کرنے والا، ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھ کے نیکیاں کرنے والا بنا دیجیے یا رب الرحیم، ہمارے دلوں کو جو ہے ہر نفاق سے پاک کر دیجیے، ہمارے دلوں سے گناہ کو نکال دیجیے یا اللہ، ہمیں چھوٹے بڑے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لیجیے یا اللہ، ہماری صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا رب الرحیم، ہمیں صحت عافیت عطا فرما دیجیے، ہمارے گھروں کو متقین صابرین و محسنین کا گھر بنا دیجیے یا رب الرحیم، ہمیں صحت خوشیاں نواز یا اللہ، دنیا اور آخرت میں بہترین یا رب الرحیم کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما یا رب الرحیم، ہماری قبر کو جنت کا ایک گوشہ بنا دیجیے، ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دیجیے، خوشیاں عطا فرما دیجیے، ان کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، ہر قسم کی برائی سے یا رب الرحیم ہمارے والدین کو بچائیے یا رب الرحیم، ہمارے استادوں کو بھلائیاں عطا فرما دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے، اپنی عافیت میں رکھ یا اللہ، ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے یا رب الرحیم، ان کے اصلاح فرما دیجیے، ان کو قرآن پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے یا رب الرحیم، ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا لیجیے، ہماری نسلوں میں اسلام باقی رہے، قرآن جو ہے ہمارے دلوں کے نور بن جائے یا رب الرحیم، قرآن کو ہمیں پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا کو خوبصورت انداز میں یا رب الرحیم قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا رب الرحیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمارا عمل کرنے والا بنا دیجیے یا رب الرحیم، جو بھی ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے، ہر قسم کے جھوٹ، ریا، غیبت اور دل کی بیماریوں سے ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے یا رب الرحیم، ہمیں اچھا نمونہ بنائیے اپنے بچوں کے لیے، ان کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا رب الرحیم، پل صراط پر ہمارا سفر آسان کر دیجیے، قیامت والے دن ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دیجیے یا رب الرحیم، ہمارا میزان ہماری نیکیوں سے بھر دیجیے یا رب الرحیم، ہمیں صحیح طریقے سے صحیح عقیدہ عطا فرما دیجیے، ہمیں جنت میں اور ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، سب کو جنت میں جمع کر دیجیے یا اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجیے یا رب الرحیم، ہمیں زندگی میں اور آخرت میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی صحیح پہچان عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے کہ جو آپ کا دیدار فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔